अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार आमिर वसीम, जो पिछले 21 साल से पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और 31 साल से सहाफ़त के मैदान में हैं। आज हम शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी दिन है, तो इस हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी कारकर्दगी तो हम यही कह सकते हैं कि IMF के साथ जो शहबाज शरीफ हुकूमत ने आखिरी वक्तों में एक नई डील की, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत बड़े माशी बहरान से बच गया, तो ये मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ी कामयाबी थी। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो सबसे बालादस्त और सबसे बड़ा आइनी इदारा है वो है पार्लियामेंट। तो बतौर एक इदारा, एक आइनी इदारा, पार्लियामेंट की क्या कारकर्दगी रही, हम इस पर बात करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे साथ जो मेहमान हैं आमिर वसीम, उनसे भी मालूम करने की कोशिश करेंगे। ये तीसरी पार्लियामेंट है जनरल मुशर्रफ के 2008 में इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद जिसने अपनी 5 साल मुद्दत ख़त्म की है। और जब भी हमारी पार्लियामेंट 5 साल मुद्दत ख़त्म करती है तो हम जश्न मनाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं कि पार्लियामेंट ने मुद्दत ख़त्म की। मगर हमारी पिछले तकरीबन 2008 से लेके अब तक 3 पार्लियामेंट्स आ चुकी हैं और तीनों ने 5-5 साल की अपनी मुद्दत जो है मुकम्मल की है। तो इस मुद्दत मुकम्मल करने का फ़ायदा क्या हुआ? क्या जमहूरियत मजबूत हुई? क्या आइन की और सिविलियन हुकूमतों की बालादस्ती कायम हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब यकीनन नफ़ी में है। मगर फिर भी जो मौजूदा 5 साला मुद्दत ख़त्म हुई है पार्लियामेंट की, उस पार्लियामेंट की कारकर्दगी के चंद चीदा नुकात आपको हम बताते चलते हैं। ये 15वीं कौमी असम्बली की 15वीं कौमी असम्बली थी जिसने अपनी 5 साल मुद्दत ख़त्म की है। और इसके अंदर जो सबसे अहम नुक्ता ये था कि इस पार्लियामेंट के होते हुए भी इमरान खान के दौर में ऑर्डिनेंस जो हैं उन पर ज़्यादा इन्हिसार किया गया कानून साजी के लिए। कुल 76 ऑर्डिनेंस जो हैं इमरान खान के दौर में पेश हुए इस पार्लियामेंट के होते हुए, और जो पार्लियामेंट में पेश हुए बाकायदा। और फिर शहबाज शरीफ का दौर जो अभी 1 साल का दौर गुजरा है, उसमें 3 जो हैं शहबाज शरीफ के दौर में पेश हुए। उसके बाद जो ये 15वीं कौमी असम्बली है उसमें इमरान खान ने कितने सेशंस में शिरकत की है। पिलडैट के एक डाटा के मुताबिक इमरान खान ने 41 सेशन के 308 इजलासों में से सिर्फ 34 इजलासों में शिरकत की है। यानी उनकी कौमी असम्बली के इजलासों में शिरकत 11% रही। जबकि शहबाज शरीफ जो अभी 1-1.25 साल ही हुआ उन्होंने 149 इजलासों में से 37 इजलासों में शिरकत की और उनकी इजलासों में हाज़िरी 24.5% रही। इस 15वीं कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर अखराजात क्या आए? अभी ये जो आखिरी शहबाज शरीफ हुकूमत के दौर का पीरियड है, इसके तो अदाद शुमार अभी आने हैं, मगर गुज़श्ता उससे पहले के 4 साल के जो अदाद शुमार हैं जो पिलडैट के ने जारी किए हैं, उसके मुताबिक कौमी असम्बली इजलासों का बजट जो है वो 19 अरब और 75 करोड़ रुपए रहा है, जो 4 साल का बजट था। और हर मेंबर असम्बली के लिए मुख्तस बजट जो है 1 करोड़ 21 लाख रुपए से बढ़कर चौथे साल में 1 करोड़ 63 लाख रुपए तक हो गया था। इस हिसाब से कौमी असम्बली के इजलास के एक दिन के अखराजात जो 4 साल के मुद्दत के थे वो 6 करोड़ 41 रुपए रहे हैं। अब हम आते हैं कुछ इस 15वीं कौमी असम्बली के दौरान जो बड़े सियासी फ़ैसले ये पार्लियामेंट करती रही है या तनाज़ात का शिकार रही है या जिन कानून साजियों और चालाकियों के बायस ये अवाम की तनकीद का निशाने भी रही, उन चंद बड़े फ़ैसलों की तरफ आते हैं। उनमें से एक बड़ा फ़ैसला साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने का, उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन देने का एक फ़ैसला था। और इस एक्सटेंशन को बाद में अभी जो हुक्मरान जमात है नून लीग, उसकी सीनियर नायब सदर मरीम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुनाह करार दिया था। कहा था कि वो इस गुनाह का हिस्सा नहीं थी। ऑब्वियसली कौमी असम्बली में नहीं थी, गुनाह का भी हिस्सा नहीं थी। अगर होती तो शायद वो भी सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब की तरह एहतजाजन वोट दे ही देती। दूसरा जो अहम एक इस मौजूदा कौमी असम्बली का फ़ैसला था या वाक़या था, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कामयाबी से अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। और वो वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, जिनको अदम एतमाद के ज़रिए
اسمبلی نے بطور وزیر اعظم ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ کسی مہذب معاشرے میں اور جمہوری ملکوں میں اگر کوئی وزیر اعظم عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرتا ہے تو وہ شرم سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور ووٹنگ تک بات نہیں جاتی، مگر یہ عمران خان تھے، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، اور نہ صرف یہ کہ عدم اعتماد کی تحریک میں ان کو شکست ہوئی اور ان کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈسگریس آؤٹ کیا گیا، بلکہ انہوں نے پوری پارلیمنٹ کو اپنے نشانے پہ رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو پھر عمران خان کے ہی حکومت کی اکثریت کے منتخب شدہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری، انہوں نے اس عدم اعتماد کی تحریک کو غیر آئینی طور پہ مسترد کیا، اور اس کے بعد جو ہی تحریک مسترد ہوئی تو آئینی طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے صدر عارف علوی کو یہ والی اسمبلی توڑنے کا مشورہ دے دیا، اور صدر عارف علوی نے چند لمحے نہیں لگائے اور یہ اسمبلی توڑ دی تھی، اپنی طرف سے ختم کر دی تھی یہی موجودہ صدر عارف علوی۔ مگر پھر سپریم کورٹ نے صدر عارف علوی کے اس اعلان کو اور وزیر اعظم عمران خان کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا، اسمبلی بحال ہوئی اور پھر عدم اعتماد کی تحریک باقاعدہ لائی گئی، اور پھر اس کے بعد عمران خان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ ایک اور اہم بات جو 342 کے یہ جو ایوان ہے، اس ایوان میں عدم اعتماد کی تحریک کے بعد سے لے کے ابھی تک صرف 175 ممبران جو ہے وہ رہے، 342 میں سے 175 ممبران، اور 16 ماہ تک ایوان میں 139 حلقوں کی نمائندگی موجود نہیں تھی۔ پھر عمران خان نے یہ بھی اعتراف کیا کہ یہ جو قومی اسمبلی ہے جس کے ہم 5 سالہ مدت ختم ہونے پہ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں کچھ لوگ، اس اسمبلی کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ خفیہ اداروں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے اس اسمبلی میں قانون سازی کرواتے تھے، اور یہاں بھی الزامات لگتے رہے کہ یہ وہ اسمبلی تھی کہ جس کو ایک ریٹائرڈ فوجی افسر چلاتے تھے اسمبلی کے بلڈنگ کے اندر بیٹھ کر۔ پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو ہے اس اسمبلی کا منظور شدہ ایک وہ قانون بننے سے پہلے ہی معطل کر دیا جس کے مطابق چیف جسٹس کے اختیارات کو بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے محدود کیا گیا تھا، اور ان کو مشروط کیا گیا تھا سینئر ترین 3 ججوں کی پر مشتمل ایک کمیٹی کی اکثریتی فیصلے سے۔ آخر میں جو اس قومی اسمبلی نے کیا، جاتے جاتے وہ جو کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، بڑی جلدی میں جو قانون سازیاں کی گئی ہنگامی بنیاد پہ، وہ بھی اب اس قومی اسمبلی کی تاریخ کا ایک باعث شرم ریکارڈ ضرور ہوگا۔ اور آخری سیشن میں جو ہے 27 بل منظور کیے گئے، جن میں کچھ ایسے بڑے متنازع بل تھے جن کی کاپیاں سینٹ کے پاس جب یہ بل گئے تو پھاڑی گئی۔ سینیٹر رضا ربانی تھے اور دوسرے سینیٹر حضرات نے احتجاج بھی کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ کے ذریعے کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو کارکردگی تھی جی ہمارے اس پارلیمنٹ کی، اور اس پارلیمنٹ نے اپنے 5 سالہ دور میں 2 وزراء اعظموں کو منتخب کیا، پہلے عمران خان اور پھر اس کے بعد شہباز شریف۔ تو عامر وسیم صاحب، میں کوئکلی آپ کی طرف آؤں گا، یہ تو ایک مختصر خلاصہ تھا، یہ ایک تلخ حقیقت تھی، ایک تلخ تاریخ تھی جو پاکستان کی ہماری قومی اسمبلی سے منسلک رہی ہے۔ تو آپ جو ہے بطور ایک پارلیمنٹری رپورٹر اس قومی اسمبلی کی جو کارکردگی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی یہ 5 سالہ مدت مکمل کر لیا، اور کیا اس سے جمہوریت مضبوط ہو گئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ اسمبلی 5 سال پورے نہیں کر رہی، کیونکہ آج اس کو ڈیزالو کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی اگر آپ نیچرل جو اس کا کانسٹیٹیوشنل ٹرم ہے وہ 12 اگست کو پورا ہو رہا ہے، تو اس کو بیفور ٹائم ڈیزالو کیا جا رہا ہے۔ 2-3 دن کے فرق جی 2-3 دن سے دیکھیں، ٹیکنیکلی تو مکمل تو نہ ہم نہیں کہہ سکتے اس اسمبلی کو کہ اس نے اپنی ٹرم پوری کی ہے۔ اگر یہ اپنی ٹرم پوری کرے تو 60 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن آئین کے اندر جو ایک پروویژن دی گئی ہے جس کے تحت اگر بیفور ٹائم ڈسولوشن ہوتی ہے تو 90 ڈیز میں الیکشن ہوتے ہیں۔ تو شکر ہے 2-3 دن پہلے چلی گئی، ورنہ مزید 50-60 قانون اور بنا جانے تھے۔ بالکل، تو ٹیکنیکلی سپیکنگ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس کو جو پچھلی 3 اسمبلیاں ان کے ساتھ اس کو ملانا چاہیے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ دیکھیں، انہوں نے جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا تھا تو انہوں نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، تو اگر ہم دیکھیں تو یہ اپنے نعرے پہ قائم نہیں رہے۔ اس کی کیا مصلحت ہے، اس کا کوئی جواب ابھی تک ہمیں نہیں مل رہا، سوائے اس کے کہ جی اکنامک ضروریات ہیں جس کی وجہ سے الیکشنز ڈیلے کیے جا رہے ہیں۔
تو یہ تو پہلا جو آپ نے انٹروڈکشن میں بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس میں نہیں گننا چاہیے. دوسرا جو آپ نے بات کی اس کی کارکردگی کے حوالے سے کہ قابل فخر ہے یا باعث شرم ہے، تو اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہد خاقان عباسی صاححب نے جو تقریر کی ہے، اپنا الوداعی خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے خود یہی لفظ یوز کیا ہے کہ ہمارے لیے شرمناک بات ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے جو یونیورسٹی بلز کے حوالے سے بات کی، جو ہم نے تھوک کے حساب سے یونیورسٹی کے بلز ہم نے ہمارے پاس اسمبلی کے کچھ اگر ویژلز ہیں، شاہد خاقان کا خطاب تو نہیں ہے لیکن آپ پلیز گو ہیڈ. جی، تو انہوں نے اس کے بلز کے حوالے سے خاص طور پہ جو آخری مہینے میں جس طرح سے لیجسلیشن ہوئی ہے، اور وہ بلز بہت سے خیر اب سینٹ میں جا کے بلاک بھی ہو گئے، سینٹ سے 7 یا 8 یونیورسٹیز کے بلز پاس ہو سکے ہیں، باقی نہیں ہوئے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے خود یہی بات کہی ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب اور اس کے بعد خورشید شاہ صاحب جیسے جو ایک ویٹرن پولیٹیشین ہے، جن کا ایک وسیع تجربہ ہے، انہوں نے ان کے کھڑے ہو کے صرف اتنا کہا کہ میں شاہد خاقان عباسی کی تمام باتوں کو انڈورس کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی جو وہاں پہ اسپیچز ہوئی ہیں اس میں سب نے یہی بات تسلیم کی ہے کہ ہم نے جتنی اس 5 سال میں لیجسلیشن کی، اس میں عوام کے لیے کون سی لیجسلیشن کی ہے ہم نے، تمام کی تمام کسی مصلحتوں کے تحت، حکومتوں کے فائدے کے لیے، کبھی فیٹف کے لیے، کبھی IMF کے لیے، اور کبھی کسی اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر. تو تمام کی تمام لیجسلیشنز وہی ہوئی ہیں. عوام کے لیے کوئی ایک بل بھی اگر ہوا ہو، یہ ممبرز نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ میں اور آپ جو ڈسکس کر رہے ہیں. قومی اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض، جو آخری سال گزرا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اب اپوزیشن کا نام استعمال کرنا آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ PTI کی طرف سے الیکٹ ہوئے تھے، اور اب ان کا مستقبل PTI میں نہیں ہے، اور یہ بات انہیں بھی پتا، اور یہ 1.5 سال سے پتا ہے. تو لہٰذا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بھی اس وقت ایک نام کے ہی اپوزیشن لیڈر تھے اس ساری اسمبلی میں. اور آج ابھی جو آپ نے بات کی پرفارمنس کے حوالے سے، اور ہم نے بلز کی بات کی، اس 5 سال میں کوئی بھی آئینی ترمیم پاس نہیں ہوئی. یہ بھی ایک آپ اگر دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو تھے، ان کا تو رویہ ایسا تھا کہ وہ بات چیت کرنے کو تیار عامر صاحب کوئکلی صرف یہ بتا دیں آخر میں کہ کیا یہ جو موجودہ قومی اسمبلی ہے، اس کا اپنی مدت پوری کرنا تقریباً 2-3 دن کے فرق سے، کیا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، یا اس اسمبلی کا کام دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ باعث فخر نہیں ہے؟ نہیں، میرے حساب سے بالکل قابل فخر نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہم نے جو کچھ اچیو کیا تھا 2013 اور 2018 تک، 2 اسمبلیوں کی ایک جو سموتھ ٹرانزیشن ہوئی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے نتیجے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مزید 20 سال پیچھے چلے گئے ہیں جس طریقے سے اس پارلیمنٹ کو، اسمبلی کو کمزور بنانے کا اگر کوئی ایک شخص ذمہ دار ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں تمام ذمہ دار ہیں اس کے اندر، جو اس پارلیمنٹ کے اندر ہیں، جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں. تمام پارٹیز، پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو بظاہر وہ اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں، اور نواز شریف PMLN کو آگے رکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہے، JUIF بھی شریک ہے. تھینک یو عامر وسیم، ہمارے ساتھ تھے روزنامہ ڈان کے سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار. ہم ابھی اگلے سیگمنٹ میں جائیں گے، اور اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے احمد بلال محبوب سے، جو کہ پلدیت کے نمائندہ ہیں، اور ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کر بھی لے تو اس سے پاکستان کی جمہوریت پہ کیا فرق پڑتا ہے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پلدیت کے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی. احمد بلال محبوب صاحب، بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. ایک اور اسمبلی نے اپنی مدت پوری کر لی، مگر جیسا کہ پچھلی 2 اسمبلیوں کے ساتھ ہوا، ان کی مدت تو پوری ہوتی رہی، مگر جو وزرائے اعظم تھے وہ اپنی مدت پوری نہیں کر پا رہے تھے. تو کیا کسی اسمبلی کی مدت پوری کر لینے سے یا حکومت کی مدت پوری کر لینے سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے؟ اور کیا واقعی یہ جو اسمبلی نے اگر اپنی 5 سالہ مدت پوری کی ہے تو آج ہماری جمہوریت مضبوط ہے؟ بہت شکریہ عتیق صاحب، میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے آپ کے پروگرام میں آنا. دیکھیں، کسی نے بہت خوب لکھا تھا کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں سال کتنے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ ان سالوں میں زندگی کتنی ہے. کیا بات! تو یہ 5 سال تو پورے ہو گئے ہیں، اور یہ 4تھی اسمبلی ہے جو 5 سال مکمل کر رہی ہے. لیکن ان کی اگر پرفارمنس کو جائزہ لیا جائے تو وہ بہت زیادہ اچھی تصویر سامنے نہیں ابھر کے آتی. یعنی یہ جمہوری اصولوں کے مطابق چلتے ہیں، اپنی لیجسلیشن کے لیے وہ تمام تقاضے پورے کرتے ہیں، کیا اٹینڈنس ان کے اندر موجود ہوتی ہے، کیا ان کے اندر تو تکار اور لڑائیاں کم ہوتی ہیں،
یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو پرفارمنس کم و بیش پچھلے کئی سالوں سے اتنی ہی کمزور ہے جتنی کہ اس اسمبلی کی ہمیں نظر آئی ہے. کچھ چیزوں میں بہتر ہے، کچھ چیزوں میں کمتر ہے، لیکن جنرلی کوئی بڑی تبدیلی ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی. تو اصولاً یہ اسمبلی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھ کے ہمیں تقویت حاصل ہوتی ہو کہ ہماری جمہوریت بہتر ہو رہی ہے یا ہمارا پارلیمانی نظام بہتر ہو رہا ہے. اور خاص کر جب سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے انٹرویو میں اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ خفیہ اداروں کی مدد لیتے رہے ہیں اس اسمبلی میں قانون سازی کے مراحل کے لیے، اور پھر یہ بھی الزامات لگتے رہے ہیں کہ اس اسمبلی کی عمارت میں کچھ ریٹائرڈ فوجی حضرات بھی بیٹھے ہوتے تھے جو اسمبلی کا ایجنڈا چلاتے تھے. تو ان معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی اس میں کچھ حالات بدلے یا آئندہ اسمبلی کچھ مختلف ہوگی؟ عرض ہے کہ پہلے بھی اسمبلیوں کے اندر ہمیں تو پتہ نہیں چلتا تھا، افواہیں سنتے تھے، لیکن بھلا عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے بڑا سر عام پبلک میں یہ اعتراف کیا جو آپ نے ابھی بتایا، اس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی جو ہمیں افواہیں سننے کو ملتی تھی ان میں صداقت تھی. اور اب بھی جو حالات پچھلے 15-16 مہینے میں رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوتا رہا ہے، کیونکہ کوئی کھل کے تو بات سامنے نہیں آئی. جی ہاں، تو یہ بات کہیں نہیں جا سکتی. نہیں، بات درست ہے آپ کی، مگر ایک بات تو کھل کے سامنے آئی نا کہ جب پوری پارلیمنٹ نے ایک سرکاری ملازم جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے قانون پاس کیا اور ایک نیا قانون بنایا اور پھر ان کو توسیع ملی. تو اس قانون سازی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک وہ پارلیمنٹ بھی تھی جس میں نے جنرل ضیاء الحق کا نام آئین میں ڈال دیا تھا کہ وہ صدر پاکستان رہیں گے. تو کیا فرق کیا رہا 1985 کی پارلیمنٹ سے لے کے آج 2023 کی یا 2018 کی اس پارلیمنٹ میں؟ یہ کیا سارا سفر رائے گاہ نہیں گیا ہمارا؟ مجھے تو یہی لگتا ہے جی، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب بھی یہ بالکل کنٹرولڈ ڈیموکریسی کسی سچویشن ہے. اس میں اچانک ایک بل آ جاتا ہے اور وہ بغیر کسی وجہ کے اس کو پاس کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، معاف کیجیے، اور وہ کچھ لوگوں کے واویلا مچانے کے باوجود کسی اور طریقے سے وہ پاس ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی کوئی تعویل حکومت کے پاس نہیں ہوتی کہ یہ بل کیوں آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات تو ویسے ہی ہیں جس کے اندر آزادی کے ساتھ نہ لیجسلیشن ہوتی ہے نہ اس کے اوپر غور و فکر ہوتا ہے. تو وہی حالات، اگرچہ اس کے اندر کچھ انسٹرومنٹس بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، لیکن کنٹرولڈ ڈیموکریسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہے. اور اس سے زیادہ شہادت کس سے ملے گی کہ ہمارے جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے ببانگ دہل یہ پبلکلی کہا تھا کہ 70 سال سے ہم ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں جو کہ آئین کے خلاف ہے، اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 70 سال سے تو کم از کم انہوں نے تسلیم کیا. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اگر کوئی حالات بہتر بھی ہو رہے تھے تو وہ پھر واپس اسی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے، مگر احمد بلال محبوب صاحب، آج سے 22-23 سال پہلے آپ نے بھی، جو آپ کا ادارہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس نے کوشش کی تھی پارلیمنٹیرینز کی تربیت کرنے کی مختلف معاملات پہ، قانون سازی پہ اور رولز آف نیشنل اسمبلی کے قواعد کے حوالے سے، ڈیبیٹس کے حوالے سے، پھر اسٹینڈنگ کمیٹیز کے حوالے سے. تو آپ کی بھی 22-23 سالہ جدوجہد رائے گاہ نہیں گئی؟ ایک حد تک تو رائے گاہ گئی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف مسئلہ پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگ کا نہیں ہے. ہم نے اپنے تئیں کوشش کی تھی یہ ایریا اس کو کور کر لے اور ان کو اورینٹیشن دیں، ان کو نئے جو بلز آ رہے ہیں اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں، کیونکہ اس زمانے میں پارلیمنٹ کے اندر کوئی ریسرچ کا بھی کوئی ایفیکٹو سا میننگ فل انتظام نہیں تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ گیپ تھوڑا سا فل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ صرف واحد مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو اصل میں اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اگر مسئلہ صرف اتنا ہی ہوتا تو یہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ حل ہو جاتا، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ایک کنٹرول ہے، ایک نظام کے اوپر سایہ ہے
کہ جب تک وہ ان کو آزادی کے ساتھ کام نہیں کرنے دیا جائے گا تب تک یہ آرگینکلی گرو نہیں کریں گے. تو ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں خود بھی اپنے آپ کو گرو نہیں کرنے میں انٹرسٹڈ ہے. اس کے اندر ایک خاندانی نظام ہے، وہ قابض ہے، اور اس کے نتیجے میں نئی قیادت سامنے نہیں آتی. تو ممبرز جو ہیں وہ بھی کوئی انسینٹو نہیں ملتا انہیں کہ وہ کوئی اچھی پرفارمنس دکھائیں. وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں اور قیادت کے کہنے پہ ہاں اور نہ کر دیتے ہیں. جی ہاں، تو یہ بالکل بہت سے مسائل ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں. بالکل. خاندان تو مختلف قسم کے ہیں، کوئی سیاسی خاندان ہیں، کوئی غیر سیاسی خاندان ہیں. خاندان تو پھر بھی خاندان ہیں جو مختلف اوقات میں جو ہیں اقتدار پہ قابض بھی رہے ہیں. احمد بلال صاحب، اب جو سب سے اہم مسئلہ اس وقت آیا ہوا ہے کہ الیکشنز میں تاخیر کا، اور یہ مشترکہ مفادات کونسل کی طرف سے اب یہ منظور کر لیے گئے ہیں جو آخری مردم شماری کے نتائج تھے، اور ان نتائج کے مطابق جو آج ہی ادارہ شماریات نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں، بلوچستان کی آبادی سب سے زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا کی آبادی میں جو ہے وہ اضافے کے حساب سے آخری نمبر پر ہے، اور پنجاب کی کل آبادی 12 کروڑ 76 لاکھ تک چلی گئی ہے. سندھ کی 5 کروڑ 56 لاکھ، خیبر پختونخوا کی 4 کروڑ 8 لاکھ، اور بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ 1 کروڑ 48 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے. تو اب یہ جو نتائج سامنے آئے ہیں، تو آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کیا نئی حلقہ بندیاں کرنی چاہیے اور انتخابات میں تاخیر کرنی چاہیے، فروری تک لے جائیں، یا پھر حلقہ بندیوں سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ جو ہیں نئی حلقہ بندیوں کے نام پہ 4-5 مہینے معاملہ آگے لے جائیں؟ اگر حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ ہوگا تو اس میں کم از کم 3 مہینے تو لگیں گے. لیکن میری رائے میں جو ایک پلین ریڈنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے، میں نے آرٹیکل 51(5) کے اندر جو پڑھا ہے، اس کے اندر تو صرف یہ ریکوائرڈ ہے کہ آپ جب نئی مردم شماری ہو جائے تو آپ اس کی دی ہوئی پاپولیشن کے مطابق نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کی تقسیم کر دیں صوبوں کے اندر. صرف اتنا لکھا ہوا ہے، اور وہ اتفاق کی بات ہے، اس نے حسن اتفاق کی کہہ سکتے ہیں کہ جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اس میں جو صوبوں کی تقسیم ہے قومی اسمبلی کی نشستوں کی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. وہ اتنی ہی رہیں گی جتنی 2017 کی مردم شماری کے بعد ان کو دی گئی تھی. تو اب اس کے بعد باقی کی جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں تو اس کا تقاضا نہیں کیا گیا ہے. لہذا میرے خیال میں، میری انٹرپریٹیشن میں، ناقص انٹرپریٹیشن میں، تو حلقہ بندیوں کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. اس وقت تو وقت پہ انتخابات نومبر میں کرا دینے چاہیے. اور اگر فرض کریں یہ الیکشن کمیشن اس نتیجے تک پہنچ بھی گیا تو پھر میرے خیال میں سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوگا. فیصلہ بالآخر کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن میری رائے میں تو یہ حلقہ بندیاں اس وقت ضروری نہیں ہیں. اچھا احمد بلال صاحب، آخر میں یہ بتا دیں کہ اب جبکہ آئینی طور پہ الیکشن کمیشن بظاہر بڑا بااختیار لگ رہا ہے اور لگ بھی رہا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرنے کی تیاری میں ہے، تو کیا نگران وزیر اعظم کی اہمیت رہ جائے گی یا نگران حکومت کی، اور اس بات کی کہ آیا وہ بیوروکریٹ ہو یا سیاستدان؟ نہیں، میرے خیال میں کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ ایک غیر ضروری سا نظام ہے، اس سے ہمیں جان چھڑا لینی چاہیے. خام خواہ کی ایک ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے. وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم تو افسر کا تبادلہ بھی نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر. اگرچہ ہم نے حال ہی میں کچھ اختیارات بڑھائے بھی ہیں لیکن وہ محدود سے ہیں، اس کے باوجود اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں بھی باقی دنیا کی طرح اب اس سے جان چھڑا کے ایک باقاعدہ جو ایک نارمل جمہوریت ہے اس کا نظام کو اپنا لینا چاہیے. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. ویسے تو ہمیں بہت سی چیزوں سے جان چھڑانی چاہیے. ابھی اس پروگرام کی تھوڑی سی مدت باقی ہے اور اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار اعجاز سید سے، جو ہمیں بتائیں گے کہ نگران حکومت کے حوالے سے اور نگران وزیر اعظم کے حوالے سے بڑی تیزی سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. پارلیمنٹ کی کارکردگی اپنی جگہ، لیکن پارلیمنٹ کے اندر موجود ایک اکثریتی حکومت بھی ہوتی ہے اور اس کے سیاستدان بھی ہوتے ہیں، اور اس وقت پارلیمنٹ، بالادست پارلیمنٹ کے یہ منتخب حکومت
ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو 6-7 مہینے یا 3-4 مہینوں کے لیے ایک نگران حکومت چلا سکے، کیونکہ بظاہر نگران حکومت کا یہ جو نظریہ تھا یہ آئین میں اس لیے ڈالا گیا تھا کہ یہ تمام سیاستدانوں نے، پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم میں سے کوئی صاف اور شفاف انتخابات کرا سکے۔ تو اعزاز سید صاحب، پھر اس شخص کی تلاش جاری ہے، وہ کون شخص ہے جو ہماری پارلیمنٹ کو اور منتخب نمائندوں کو پسند آئے گا کہ جس کے ذریعے وہ انتخابات میں حصہ لیں گے اور وہ ان انتخابات کی نگرانی کرے گا، بلکہ حکومت کی نگرانی کرے گا؟ کہاں تک پہنچی ہے تلاش؟ مطیع اللہ، جو تلاش ہے، جو تلاش کرنے والے ہیں وہ سر جوڑے بیٹھے ہیں اور وہ کسی کو بتا نہیں رہے۔ اور میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں مطیع اللہ، میں آج پارلیمنٹ میں تھا، آج الوداعی اجلاس جو ہے وہ چل رہا تھا، تو میں نے جو 2 بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے بڑے رہنماؤں سے میری ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر ان کے جو ایک کلیدی وزیروں سے میری ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ یقین کریں گے مجھے دونوں کی طرف سے کوئی جو انہوں نے بڑے ٹرسٹ دے کے بتایا کہ وہ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ نام صرف نواز شریف کے پاس ہے، شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے آرمی چیف کا نام بھی لیتے ہیں۔ تو اب یہ حالت ہے ہمارے ہاں، اور وہ تلاش جاری ہے یا نہیں جاری مجھے نہیں پتہ اس بات کا۔ پرائم منسٹر صاحب آج آپ کو پتہ ہے ان کے لیے ایک راولپنڈی میں آرمی چیف نے ایک تقریب بھی رکھی ہوئی تھی ان کے لیے اور کابینہ کے لیے۔ اس کا کیا ہو گئے؟ وہ میرے خیال میں ہو گئی تقریب، ہو گئی۔ اچھا، تو کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں۔ آرمی چیف نے وفاقی کابینہ کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جی، یہ بھی پہلی دفعہ پرائم منسٹر میں ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے یہ۔ اچھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جاتی ہوئی کابینہ کے لیے آرمی چیف عشائیہ دیتے رہے۔ میرے علم میں اتنا یہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹرز ہیں اور ایون پریزیڈنٹس، یہ آرمی چیف کے پاس خود جا کے ملتے رہے۔ اچھا جی، تو پھر کیا طے ہوا عشائیہ میں؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا بات طے ہوئی۔ اب کوئی یہ تو اب دیکھیں نا کہ نگران وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے پاس نام ہے، تو کیا نواز شریف راضی ہو گئے کہ سیاستدان کے علاوہ بیوروکریٹ بھی ہیں، ٹیکنوکریٹ بھی ہیں؟ دس از دا کوشچن۔ مجھے جو پتہ لگ رہا ہے، جو میں نے ان سیاستدانوں سے بات کی جو بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں، بڑے جہاندیدہ ہیں، اور پالیٹکس میں ان کا ایک ٹریک ہے، تو وہ اشارہ کرتے ہیں کہ نام جی ادھر سے آئے گا، نام یعنی کہ پنڈی کی طرف سے آئے گا، تو وہ جو بھی آئے گا تو وہ پنڈی کی طرف سے آئے گا۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ جی پنڈی سے کنسلٹیشن ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ پیٹرن جو آ گیا، یہ کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے ہیو اسٹارٹڈ لوکنگ ٹورڈز راولپنڈی۔ دس از ویری بیڈ۔ ویسے ایک بات ہے کہ نام پنڈی سے آئے نہ آئے، لیکن جو بھی نام آئے گا وہ پنڈی جائے گا ضرور، آف کورس۔ تو یہ بتائیں، جلیل عباس جیلانی صاحب یا حفیظ شیخ صاحب، ان کا نام بڑا چل رہا ہے، کیا پراسپیکٹس ہیں ان کے؟ میرے خیال میں دونوں جو ہے، حفیظ شیخ بھی اور جلیل عباس جیلانی بھی، ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ یہ دونوں وہ اصحاب ہیں، اگر آپ حفیظ شیخ صاحب کی بات کریں، انہوں نے ساری جماعتوں کے ساتھ کم و بیش کام کیا، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ بھی، اور ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بڑا گہرا تعلق ہے، یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ جلیل عباس جیلانی فورن آفس کے آفسر ہیں، اچھے آدمی ہیں، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن اگین ہی از نون ٹو بی کلوز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ۔ وہ کبھی وزیر اعظم رہے نہیں یا وزیر رہے نہیں، تو الزام کیسے ہو سکتا ہے؟ الزام نہیں، اور ہم لوگ بیوروکریٹس پہ تو الزام لگاتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے، میرا یہ نقطہ نہیں ہے کہ الزام ہے یا نہیں، ایشو یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل آفس ہے جسے پالیٹیشین چلاتے ہیں، اس کا نگران آپ نے مقرر کرنا ہے، تو آپ ایک کسی فیڈرل سیکرٹری کو کیسے مقرر کر سکتے ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی کی سچویشن سے واقف نہیں ہے؟ داخلی امور وزارت داخلہ، ضرورت کیا سیکیورٹی کی سچویشن میں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اب ذمہ داری بن چکی ہے۔ اچھا، اب ذمہ داری اس لیے بن چکی ہے کہ آپ کا جو ویسٹرن بارڈر ہے، وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں آپ کے پاس۔ آپ کے ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے جب سے کابل فال ہوا ہے، یہ فیکٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس لیے نگران وزیر اعظم ملٹی ڈائمینشنل ہونا چاہیے، اور وہ پالیٹیشین ہونا چاہیے کہ اس وقت نگران وزیر اعظم کے پاس بڑے اختیارات ہیں، اور وہ اختیارات آپ کے الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور قانون سازی جو لیجسلیشن آپ نے قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے کی ہے، کر دیے گئے ہیں۔ وہ تو آئی ایم ایف کے لیے اور پرائیویٹائزیشن کے لیے، جس کے لیے بھی کیے ہیں، یہ بڑی فیصلہ سازی، بڑے اقدامات آپ ان لوگوں سے
اٹھوائیں گے جو کہ الیکٹڈ نہیں ہے یا جن کو لوگوں کے چیلنجز کا نہیں پتا، تو میرے خیال میں یہ اچھا اعزاز آپ کہہ رہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نام تو نگران وزیر اعظم کا پنڈی سے آنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے راجہ ریاض میں اور شہباز شریف میں فی الحال کوئی فرق نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی فرق ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سب کو خوش رکھنے والے آدمی ہیں. راجہ ریاض جو ہیں وہ ڈیفیکٹو ان کا جو پارٹی چیف ہے وہ شہباز شریف صاحب. اور ویسے نگران وزیر اعظم کے نام سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جلدی ہوگی یا دیر سے ہوگی یا نہیں ہوگی یا ہوگی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ ان اینی کیس ہوگی. اور شاید مرضی کس کی چلے گی، پنڈی کی یا پھر جاتی عمرہ کی؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور کافی حد تک یہ براڈر انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. یہ ابھی تک ہو چکی ہوگی؟ ویسے میرا یہ خیال ہے کہ یہ براڈر انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، آلریڈی ہے. جی ہاں. اور یہ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. اٹس میٹر آف ٹائم. تو پھر اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو مسئلہ ہے یہ پنڈی سے نہیں لنکڈ ہے، یہ عدلیہ سے لنکڈ ہے. آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس صاحب تبدیل ہوں گے تو عدلیہ جو ہے وہ پنڈی سے ڈی لنکڈ ہے. ایکسکیوز می جی، عدلیہ جو ہے پنڈی سے ڈی لنکڈ. یہ آپ بتائیں کہ وہ لنکڈ ہے یا ڈی لنکڈ ہے، یہ تو مجھے آپ بتائیں. اچھا اب یہ بتائیں، یہ الیکشنز پھر 90 ڈیز میں یا پھر اس سے بھی وزراء کہہ رہے ہیں مطلب یہ آپ اس طرح مجھ سے سوال کر رہے ہیں جس طرح یہ بات آپ کو نہیں پتا. یہ الیکشن ڈیلے ہو چکے ہیں، یہ ڈیلے ہو چکے ہیں. یہ بات کیونکہ دیکھیں الیکشن کمیشن سے ابھی باقاعدہ طور پہ کوئی مطی اللہ یہ سب آنکھ کا دھوکہ ہے، روانی تو نہیں ہے، دریا میں فقط ریت ہے پانی تو نہیں ہے. یہ سب اہتمام حجت ہو رہا ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پارلیمنٹیرینز کو بھی پتہ ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پتہ ہے کہ یہ الیکشن ڈیلے ہو چکے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ الیکشن 28 فروری سے 4 مارچ کے دوران 3 مارچ کے درمیان کسی وقت ہوں گے. تو پھر یہ معاملہ کیا سپریم کورٹ نہیں جائے گا؟ سپریم کورٹ بالکل جائے گا. سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چیلنج ہوگا، ہر ایک معاملہ سپریم کورٹ چیلنج ہوگا، کیونکہ آپ عملی طور پہ جو آئین پاکستان ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعزاز سید. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.